morning and a very warm welcome to News Digit Fariya ji. स्वीडन में एक बार फिर उम्मत मुस्लिमा के जज्बात पर हमला किया गया है. एक इराकी निजात मलून शख्स ने स्वीडन में कुरान पाक को नजर आतिश किया, जिस पर पूरी उम्मत मुस्लिमा में शदीद गुस्सा पाया जाता है. स्वीडन के हुकूमत ने इस वाक़े को इस्लामोफोबिया करार देते हुए इसकी मज़म्मत की है. लेकिन क्या सिर्फ मज़म्मत काफ़ी है? स्वीडन में इस तरह के वाक़यात तवातुर से जारी हैं और हुकूमत अब तक इन वाक़यात की मज़म्मत ही कर सकती है. जिस शख्स ने ये मज़मूम हरकत की, इसने हुकूमत की गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से इस घिनौने फेल की इजाज़त ली और फिर ऐसे निज़ाम इंसाफ पर हैरत भी है जिसमें बैठे जज ने ऐसी घटिया हरकत करने के लिए बाकायदा इजाज़त मुहैया कर दी. OIC ने इस वाक़े पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि कुरान पाक की बेहुरमती की कार्रवाइयों को रोकने के लिए इज्तिमाई इक़दामात की ज़रूरत है. मजहबी बुनियादों पर नफ़रत को रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी कानून का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. ऐसे वाक़यात अवाम के दरमियान बाहिमी एहतराम और हम आहंगी को नुकसान पहुँचाते हैं. मुताल्लिका ममालिक ऐसे घिनौने वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात उठाएँ. अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत नस्ल, जिन्स, ज़बान या मज़हब की तफरीक के बगैर इंसानी और बुनियादी हकूक़ का एहतराम तमाम ममालिक पर फ़र्ज़ है. आज़ादी इज़हार के हक़ को ज़िम्मेदारी और मुताल्लिका बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के क़वानीन के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए. स्वीडन में इस्लामोफोबिया का ये वाक़या नया नहीं, बल्कि इससे कबल भी ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं. बदकिस्मती से मगरबी दुनिया इन वाक़यात की रोकथाम के बजाय ऐसे वाक़यात को आज़ादी इज़हार करार देकर पहलू तही इख्तियार कर रही है. होलोकॉस्ट को ना मानने पर सख्त सज़ाएं दी जाती हैं. मगरबी ममालिक मुसलमानों की मजहबी जज्बात मजरूह करने को आज़ादी इज़हार करार तो देते हैं, लेकिन मसला ये है कि उनके अपने मुल्क में जो तरीक़ेकार है वो शायद इस्लामिक दुनिया के लिए समझना इसलिए मुश्किल है कि उनके लिए जो जो चीज़ें बहुत मोहतरम हैं वहाँ पर आपको क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नज़र आता है कि ना उनको समझ आती है कि हम क्या कह रहे हैं, ना शायद हमें वो समझा पाते हैं कि जब वो आज़ादी राय की बात करते हैं तो उसमें वो हमारे मज़हब के ऊपर डायरेक्ट अटैक कैसे कर सकते हैं या हमारी उन हस्तियों के ऊपर डायरेक्ट अटैक कैसे कर सकते हैं जो हमारे लिए, तमाम लोगों के लिए बहुत बहुत मोहतरम है. कुछ वाक़यात जिसकी वजह से हम समझते हैं कि इस्लामोफोबिया एक बाकायदा फिनोमिना है. लेट्स हैव अ लुक. 2006 में डेनमार्क ने अपने अखबार में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके शाये किए, जिस पर दुनिया भर के मुसलमानों ने शदीद रद्द अमल दिया. फ्रांसीसी जरीदे शार्ली हेब्डो ने 2006 और 2012 में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखाना खाके शाया करके मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई. हॉलैंड के इस्लाम मुखालिफ सियासतदान अगस्त 2018 में गुस्ताखाना खाकों का मुकाबला मुनक्किद कराने का ऐलान करते हैं, लेकिन फिर मुस्लिम दुनिया के भरपूर रद्द अमल पर यह मुकाबला मनसूख करना पड़ा. 15 मार्च 2019 को न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में ऑस्ट्रेलियाई निजात दहशतगर्द ने फेसबुक लाइव के दौरान अल-नूर मस्जिद पर हमला किया. हमले में ख़वातीन और बच्चों समेत 49 अफराद जाँ भाग हुए और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए. इसी तरीके से नवंबर 2019 में नॉर्वे में एक मुस्लिम दुश्मन तंजीम ने एहतजाजी मुजाहरे में कुरान पाक को नजर आतिश करने की कोशिश की, जिसको वहाँ मौजूद मुसलमानों ने नाकाम बना दिया. गुस्ताखाना किताब लिखने पर मलून सलमान रुश्दी को मगरबी दुनिया ने पनाह दी. सलमान रुश्दी अगस्त 2022 में कातलाना हमले में बच निकलने में कामयाब हुआ. सो आप जो एक डिस्टेंस है, क्या मसला है, उसमें बाकायदा तौर पे देख सकते हैं. ना इस तरफ वालों को समझ आती है या शायद दूसरी तरफ वाले प्रॉपर्ली समझाने की कोशिश करने के बावजूद समझा नहीं पाते. इस्लामोफोबिया के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने 2 साल कबल इस्लामोफोबिया को एक अहम मसला करार दिया था. ज़रा देखिए. आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्वीडन की हुकूमत से मुतालबा किया कि वह ऐसे वाक़यात का नोटिस ले और मुजरिमों को सख्त सज़ा दे. ज़रा देखिए. स्वीडन में एक बयानिया जो बनाया गया है नफरत का और तफरीक का, उसको पाकिस्तान की हुकूमत न सिर्फ उसकी मजम्मत करती है बल्कि मुतालबा करती है स्वीडन की हुकूमत से कि वो इन वाक़यात का भरपूर नोटिस ले. OIC ने इस बारे में हंगामी
اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں اس کبھی حرکت کی بھرپور مذمت کی گئی اور مطالبہ کیا گیا کہ نہ صرف مجرموں کے خلاف بھرپور تادیبی کارروائی کی جائے بلکہ آئندہ کے لیے ایسے واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے. عطا کاظمی صاحب تھینک یو سو مچ بینگ آن دا پروگرام. کیونکہ آپ تو رہے ہیں مغربی دنیا میں, ڈو یو تھنک کہ واقعی کلیش آف سویلائزیشن ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ دیکھیں, ایک تو کلیش آف سویلائزیشن تو یہ ہونا کہ جب پورا ایک ملک آپ یا پورا ایک کانٹیننٹ آپ کے ساتھ ایک طرح سے وہ نظریاتی اختلاف تو ہوگا, لیکن وہ جو جنگ کی صورتحال ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. ہاں, کچھ قابل مذمت ناقابل برداشت قسم کے جو کریکٹرز ہیں وہ گاہے بگاہے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جس سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے, اور میرے خیال میں بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کلیش آف سویلائزیشن ہے اس کو پرووک کیا جائے, یہ تاثر دیا جائے کہ جیسے یہ دو سویلائزیشنز کا تعلق ہے. دیکھیں وہاں پہ بھی بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جن کا مذہب جو ہے وہ مسیح ہے, وہ اہل کتاب ہیں اور بہت ساری چیزوں کے اوپر بالکل ہے, بٹ ان کی اتنی ایسی سینسٹیوٹی اور اٹیچمنٹ نہیں ہے جو ہم ساؤتھ ایشیا میں دیکھتے ہیں یا کہیں اور دیکھتے ہیں. آئی ایم شیور آپ یو کین شیئر یور ایکسپیرینس کہ آپ سے سوال نہیں ہوتے تھے کہ کیوں اتنے جذباتی. دیکھیں وہاں پہ مذہب کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی, وہاں پہ مذہب کوئی اہمیت نہیں ہے, چرچز خالی پڑے ہیں. وہاں پہ جو 400-500 سال پہلے جو پپائیت کا دور تھا جہاں پہ چرچ اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ وہ بادشاہ بھی ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تھے, لیکن وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہے تو وہ انسان ہے, عقل مند ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو دوسرے کی دل آزاری ریئیکشن آئے گا. تو اسی وجہ سے اس قسم کا ریئیکشن پرووک بھی کیا جاتا ہے, اور پھر سم ٹائم ہم اس کا علمی سطح کے اوپر جواب دینے کے بجائے جو ان کی خواہش ہوتی ہے اس کے مطابق رد عمل بھی دیتے ہیں. اب جو موجودہ یہ جو حرکت ہوئی ہے اس میں ایک عراقی, جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا, خود ایک تارکین وطن جو ہے وہ شامل ہے, اس کا تعلق تو عراق سے ہے. اس میں آپ سویڈن کو کیسے کہہ سکتے ہیں, وہ تو وہاں سے گیا اس لیے کہ وہ اس کو پتا ہے کہ ہم لوگوں کے مذہب کے حوالے سے کتنے جذباتی ہیں مسلمان, چاہے وہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر ہم سب مسلمان جو ہے ایک خاص نقطہ نظر رکھتے ہیں, تو میرے خیال میں اس جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے یہ کوشش کی جاتی ہے. لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ OIC کے لیول پہ, اقوام متحدہ کے لیول کے اوپر ایک ٹھوس جو ہے نا کوئی قدم اٹھایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ یار یہ ناقابل قبول ہے, یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے, اس کا آپ کوئی طریقہ کار نکالیں. آزادی رائے یہ نہیں, آپ آزادی رائے ہمیں برا بھلا کہیں, آزادی رائے یہ تو نہیں ہے کہ آپ 1.5 ارب مسلمانوں کی اس طریقے سے دل آزاری کریں. یہ آزادی رائے آپ کی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں پہ دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے, اور اسپیشلی جب مذہب کا معاملہ آ جاتا ہے تو میرے خیال میں کولیکٹیو اس کے اوپر رسپانس کی ضرورت ہے, جو ابھی تک مجھے مسنگ نظر آ رہا ہے ٹو بی آنیسٹ. اس طرح نظر نہیں آ رہا ہے جس طرح ہونا چاہیے کہ سارے جو مسلمان ممالک ہیں, OIC ہے, عرب لیگ ہے, کیا انہوں نے کوئی مشترکہ وفد کہیں پہ بھیجا, کوئی بات ہوئی, کوئی ہنگامی کانفرنس بلائی, اس طرح کے ہمیں کچھ نظر تو نہیں آ رہا. سو کلیکٹیو میجرز کے لیے جنرل صاحب ہم نے دیکھا 2 سال پہلے اٹ واز اے ہیوج وکٹری کہ اقوام متحدہ نے ریکگنائز کیا اسلاموفوبیا کے حوالے سے. کہنے کو ایک واقعہ ہوتا ہے لیکن آپ کو ایک کنیکٹیوٹی, ایک تھاٹ تھرو پروسیس نظر آتا ہے, جیسا کہ ابھی عطا صاحب نے بھی کہا کہ جس میں پتہ ہوتا ہے, کیلکولیٹڈ موو لگتی ہے. آرکسٹریٹ اس معاملے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عراقی نژاد شخصیت ہے. سو کیا ہمارا رسپانس بھی کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے کیلکولیٹڈ موو کے لیے, جو کہ نہیں ہے؟ دیکھیے بات تو بالکل صحیح ہے کہ ہم ابھی تک خود آپس میں یہ واضح نہیں کر سکے ایک دوسرے کے لیے کہ کون سی ایسی ریڈ لائنز ہیں جو دنیا کو کلیئر ہونے چاہیے. جس سے آپ نے ہولوکاسٹ کا ذکر کیا, انہوں نے بڑے پہلے کہہ دیا تھا یہ, اور آج تک کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا. اگر ان کے اپنے ایک ریڈ لائن ڈکلیئر کی ہوئی ہے تو پاکستان یا اسلامی دنیا کے لیے بھی بڑا ضروری ہے وہ بہت پہلے یہ ریڈ لائن ڈکلیئر کر دیتے, کیونکہ یہ جو ابھرتا ہوا ٹرینڈ ہے یہ گزشتہ تقریباً 3-4 دہائیوں میں زیادہ بڑھ رہا ہے یہ, اور اس کی وجوہات ہیں. ایک تو دیکھیے مغربی دنیا کا ایک عجیب المیہ یہ ہے کہ آپس میں تو ایک فیٹ, کسی کو موٹا کہہ دیں تو ناراض ہو جاتا ہے, اس پہ مقدمے ہو سکتے ہیں, کسی کو کالا کہہ دیں اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے کو یہاں تک تو ان کے آپس ہے کہ 1.5 ارب 2.25 ارب جو مسلمان ہیں ان کے جذبات کی, تو دیکھیے مغرب دنیا کا ایک اور بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ جس فینومینا کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے یا اس کا جواب نہیں دے سکتے, اس کو ڈیمونائز کرتے ہیں اور ان کو اس سچویشن میں لے کے آتے ہیں جہاں پہ اس کا ریئیکشن ہو, جس کا ابھی اتری بات کر رہے تھے. اب ہم مانے یا نہ مانے, ہمارا اس میں کوئی خاص قصور نہیں ہے, لیکن جو میسج ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے قرآن کی صورت میں ساری دنیا کے سامنے واضح ہے, وہ اتنا
مضبوط ہے اور اتنا مدلل ہے، اس کا جواب ان کے پاس ہے نہیں ہے. اور یہ دن بدن بڑھ رہا ہے. یہ جو چیز ہے، یہ مغربی دنیا خود اس بات سے خوفزدہ ہے کہ جس طریقے سے یہ بڑھ رہا ہے اس کا بنے گا کیا، ان کا وہ کیسے اس سارے فینومینا کو فیس کریں گے. اس کا چونکہ اس کے پاس جواب نہیں ہے تو اس قسم کے ریئیکشن وہ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انٹیگنائز ہو کر مغربی دنیا یہ کہنے میں مجبور ہو جائے کہ جو مسلمان ہیں جن کو 90 کی دہائی سے فنڈامنٹل سے شروع ہو کر ٹیررزم پہ لے کے ختم کیا ہم نے، وہ ہے ہی اس قسم کے. یہ رائٹ. تو بہرحال بڑا واضح ہے کہ اس کا فکری لیول پر اور اس کا ہر لیول پر ایک بڑا مدلل قسم کا اسلامی دنیا کو بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اور مغربی دنیا کو بڑے واضح یہ بتانا پڑے گا. اور صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا، ایک دو بیانات سے یا OIC کی میٹنگ ہو گئی کچھ بات کر دی ہم نے، نہیں، اس سے آگے بڑھنا پڑے گا ہمیں. رائٹ. اور مضبوط جب تک ہم قدموں پہ نہیں کھڑے ہوں گے یہ مسئلہ ہمارا بڑھتا رہے گا. ہارون رشید صاحب، تھینک یو سو مچ بینگ آن دا پروگرام. ہارون صاحب، کیا طریقہ ہو سکتا ہے اس معاملے میں؟ ہم دیکھتے ہیں کچھ عرصے بعد پھر ایک آپ سمجھیں کہ تیلی لگا دی جاتی ہے، چنگاری ڈال دی جاتی ہے، پھر جذبات بھڑکائے جاتے ہیں، پھر کچھ کام آتا ہے، پھر دوبارہ یہ ہوتا ہے اور بڑی بحث ہوتی ہے اس میں. مغربی دنیا میں بھی بڑی بحث ہوتی ہے کہ کیوں ریئیکٹ کرتے ہیں مسلمان اس طریقے سے. سو اس میں کیا، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، جو بین الاقوامی تعلقات ہوتے ہیں اس کا انحصار آپ کی طاقت پہ ہوتا ہے. اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ کا احترام کیا جائے گا، اگر آپ کمزور ہیں تو آپ کے خلاف سازش کی جائے گی، آپ کا مذاق اڑایا جائے گا. اور ظاہر ہے عالم اسلام کو اپنے لیے وہ ایک تھریٹ سمجھتے ہیں. سلیمان دی میگنیفیشنٹ کے زمانے سے، جب یورپ کا ایک قابل ذکر حصہ اس نے فتح کر لیا تھا، اور جب یورپی مائیں بچوں کو ڈراتی تھی ٹرکس آر کمنگ، وہ طاقت جو ہے وہ صرف مادی نہیں ہوتی، وہ نفسیاتی بھی ہوتی ہے. اب جتنا کچھ کام ہوا ہے پچھلے 2-3 سال میں جو سابق وزیر اعظم نے کیا ہے، تو وہ انہوں نے ساتھ دلانے کی کوشش کی ہے مسلمان سربراہوں کو بھی. اقوام متحدہ سے ریزولوشن بھی ہو گیا اور اسی کا نتیجہ ہے. پیوٹن سے بھی بات کی، پیوٹن کا آپ نے دیکھا رد عمل، اور اب پوپ نے بھی بات کی ہے، یورپی یونین نے بھی بات کی ہے. تو OIC کی میٹنگ ہونی چاہیے، جو بھی، یا خصوصی میٹنگ نہ بھی ہو تو جو میٹنگ ہو اس میں ایک اسٹرانگ ریزولوشن منظور ہونا چاہیے اور انہیں خطوط پہ ہونا چاہیے جو سابق وزیر پاکستان نے کہا تھا کہ آپ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کیا ہے. تو زیادہ بعض الفاظ میں یہ بات کہنی چاہیے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن کریم ہے اور ایک جناب رسالت آپ کی ذات گرامی ہے. اس کی توہین ہم گوارا نہیں کر سکتے. ہمارا معاملہ آپ جیسا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کا علیہ السلام کا جو اللہ کے سچے پیغمبر تھے ان پہ مزاحیہ فلمیں بن جاتی ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کو گوارا کیا جاتا ہے. مسلمان تو یہ گوارا نہیں کر سکتا. مسلمان تو بالکل گیا گزرا بھی ہو تو اس کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ ایک اختر شیرانی شاعر تھے، بادانوش، اور بہت ہی یعنی بری حالت میں تھے، تو کسی نے عالی جناب کا ذکر کیا تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے غیظ و غضب کے ساتھ اور انہوں نے کہا تمہاری یہ جرت کہ تم ان کا ذکر کرو، یہ ٹھیک ہے، میں خطا کار ہوں. اور بھی واقعات ہیں. گناہگار مسلمان بھی رسول اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی ایک متقی مسلمان کرتا ہے. یہ مسلمانوں کی آخری ریڈ لائن ہے اور اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. ابھی تو پھر بھی کچھ رد عمل ہوا ہے. ہم تو مکانہ حرکتیں کرتے رہے ہیں کہ وہاں نقصان اور کسی نے کوئی اس طرح کی حرکت کی اور ہم نے اپنی عمارتیں جلا دیں. خدا کا شکر ہے اتنی سمجھ تو آئی ہے کہ بھئی اب یہ نہیں ہوتا. تو یہ حکومت پاکستان کو، رضوان نے بات کی ہے نا پوری سختی کے ساتھ کہ سویڈن تب ممبر بنیں گے جب ان حرکتوں سے باز آئے گا. اور اسی طرح ہر مسلمان ملک کو یہ بات کہنی چاہیے. ہم نے تو مطلب کیا احتجاج کیا؟ احتجاج اس کو کہتے ہیں. وزیر اعظم کو بیان دینا چاہیے تھا کہ یہ ایک ناقابل برداشت چیز ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ قائد اعظم زندہ ہوتے تو کیا کرتے؟ یعنی ایک مفروضے کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں. جب آپ کا توکل ہی کوئی نہیں، خدا پہ بھروسہ ہی نہیں، آپ کو یہ اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ معاملات اللہ کے ہاتھ میں، اس نے اپنی کائنات کسی کے حوالے نہیں کر دی ہے. امریکہ ایک زوال پذیر طاقت ہے اور گھبراہٹ اس پہ طاری ہے اور مشرق مرج کر رہا ہے اور
ان حالات میں بھی اگر آپ ایک اصولی چیز پہ اسٹینڈ لے، باڑی جنرل صاحب نے اچھی مثال دی ہولوکاسٹ کی، اس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ اور وہ کیوں جرم ہے؟ جب آپ پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کمزور سے کمزور آدمی بھی جب کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کا احترام کیا جاتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم مادی طور پہ طاقتور نہیں ہیں، لیکن اللہ پہ بھروسہ کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو چیزیں ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گی. رائٹ. ملک صاحب، یہ ہارون صاحب نے ایک سجیشن دی، آپ کے خیال سے یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ معاملہ رکے گا؟ اسلاموفوبیا اب ایک ایمرجنگ فنومینا ہے، ریکگنائز بھی ہے، اور اس میں گاہے بگاہے ہم واقعات دیکھتے رہیں گے. سو اے کمبائنڈ رسپانس فرام OIC یا کلیکٹیو رسپانس، what do you suggest؟ شکریہ فریہ. دیکھیں میرے خیال میں جیسے اطہر کاظمی صاحب نے بات کی کہ اس قسم کے واقعات وہاں ہوتے ہیں، اکا دکا ہوتے ہیں ویسٹ کے اندر، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پاگل لوگ ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ پاپولیرٹی گین کرنا چاہتے ہیں. وہ اس قسم کی کام کر کے توجہ چاہتے ہیں کہ انہیں توجہ ملے. ماضی میں بھی کچھ اگر کتب لکھی گئی یا خاکے بنے تو ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی سوسائٹی کے اندر یا ورلڈ وائڈ ایک پاپولیرٹی کو حاصل کریں. ہاں یہ بات درست ہے کہ مسلمان جتنے طاقتور ہوں گے، جتنے مضبوط ہوں گے، مسلمان لیڈرشپ جتنی مضبوط ہوگی، اتنا انفلوئنس ہم ان کے اوپر زیادہ ڈال سکتے ہیں، ان ممالک کی حکومتوں کے اوپر، کہ یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے کہ اب ہمارے مذہب کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہم اس پہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں OIC کا اجلاس بھی ہوا ہے، OIC نے رد عمل بھی اپنا دیا ہے، حکومت پاکستان نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے. جو بھی ہارون صاحب بات کر رہے تھے، یہ صرف ایک وزیر اعظم کی بات نہیں ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم تھے، انہوں نے اسلاموفوبیا پہ بات اٹھائی. آپ کو یاد ہوگا آصف علی زرداری صاحب کی بھی UN کی سپیچ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میرے خیال میں پاکستان میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں اور پوری پاکستانی قوم اور پوری امت مسلمہ اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ کہیں بھی اگر اس قسم کے واقعات، یہ پاگل، یہ جنونی جو اس قسم کے واقعات کرتے ہیں، ہم ان کی مذمت بھی کرتے ہیں، اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں اور حکومتوں تک اپنی بات بھی پہنچاتے ہیں. ہاں یہ بات درست نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی ایک پاگل شخص جو ہے وہ اس قسم کی حرکت کرے اور ہم اپنے ملک کے اندر ہی احتجاج کو یہ رنگ دیں کہ اپنی عمارتیں جلا دیں، اپنے دوست بھائیوں کی گاڑیاں جلا دیں، موٹر سائیکلیں جلا دیں، اپنے ریسٹورنٹس جلا دیں. میرے خیال میں یہ رویہ اب ریاست نے شاید اس کو روکا ہے. اس رویے میں کوئی ہم نے خود بخود تبدیلی پیدا نہیں کی، ریاست نے یہ ڈیسیژن کیا کہ اب کوئی ایسے گروہ اٹھ کے اس قسم کے واقعات نہیں کریں گے. ہمیں سب کو افسوس بھی ہے، دکھ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ مسلمان ممالک جو ہے دنیا میں یہ آواز نہیں اٹھاتے، آواز اٹھائی جاتی ہے اور لوگ اپنے جو ہے کنوے بھی کرتے ہیں ان ممالک کو. البتہ یہ ایک مسئلہ ضرور ہے کہ اس قسم کے پاگل اور جنونی دنیا کے ہر کونے میں، ہر گوشے میں پائے جاتے ہیں جو توجہ حاصل کرنے کے لیے ساری کوششیں کرتے ہیں. رائٹ. سو یقیناً ہم یہ دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر ریاکشن میں بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. انٹرسٹنگ انالیسس کہ پہلے کی نسبت اس قسم کا فنیٹک ریاکشن جس کا الٹا نقصان ہوتا ہے اس سے گریز کرنا چاہیے، لیکن اوور آل رسپانس آپ کا ڈپلومیٹک ہی ہوگا، لیکن اور وہ مختلف فورمز پر ہو سکتا ہے. سیاست کی طرف پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ عید الاضحیٰ گزر چکی، لیکن عید قربان کے بعد بھی پاکستانی سیاست میں سربراہ تحریک انصاف ہی کی سیاسی قربانی کے چرچے ہیں. عید کے دنوں میں نواز شریف نے دبئی میں قیام کیا، جہاں ان کی پیپلز پارٹی کی قیادت سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں. اب تاثر یہ مل رہا ہے کہ نواز شریف وطن واپسی کی تیاری کر رہے ہیں، اور اگر وہ واپس آئے تو ممکنہ طور پر نون لیگ کی جانب سے وزیر اعظم کے امیدوار بھی وہی ہوں گے. نواز شریف کی اسی ہفتے سعودی عرب روانگی کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر اہم ملاقاتیں بھی کریں گے. کل انہوں نے جانا ہے سعودی عرب، اور پھر وی ول سی کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے. مسلم لیگ نون نے اسی ماہ سے انتخابی مہم کے آغاز کا بھی فیصلہ کیا ہے. ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ حکمران جماعت اب الیکشن کے موڈ میں ہے. استحکام پاکستان پارٹی کے سینئر لیڈر جہانگیر ترین بھی واپس پاکستان آ چکے ہیں. یہ اطلاعات ہیں کہ جہانگیر ترین آئندہ چند روز میں علیم خان کے ساتھ مل کر مزید اہم سیاستدانوں کو پارٹی میں شامل کرنے کی کوششوں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں.
حکومت نے آخرکار IMF کو رام بھی کر لیا ہے، لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے پاکستان کے فیصلے اکراس دا بارڈر یا پولیٹیکلی ڈیسیجنز وہاں پر ہو رہے ہیں. کاظمی صاحب، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، بہت سارے جس طرح آپ نے بھی کہا مشاورت ہو رہی ہے، فیصلے ہو رہے ہیں، اور فیصلہ لگ رہے ایسا ہے کہ جو شریف خاندان اور زرداری خاندان مل کے بہت سارے فیصلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ یہی فیصلے اگر پاکستان کے اندر ہو رہے ہوتے اور پتہ یہ چل رہا ہوتا کہ جناب یہ اس فیصلے کے نتیجے میں ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو زیادہ بہتر ہوتا. دیکھیں نا، آپ پارلیمنٹ کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے. آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے. آپ کہتے ہیں کہ جی پارلیمان نے ہمیں کہہ دیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ مانو، پارلیمان یہ کہہ رہی ہے، پارلیمان وہ کر رہی ہے. تو نگراں وزیر اعظم لگانا ہے یا کیا کرنا ہے، اس کے اوپر بھی 2-3 گھنٹے یا 2-3 دن ڈیبیٹ کروا لیں پارلیمنٹ کے اندر. وہاں پہ تو کوئی اس چیز پہ نہیں ڈسکس کیا ہو رہا ہے. اس کی خواہش یہ ہے، اس کی امید یہ ہے، اس کا خواب وہ ہے. تو جب اس کے تحت فیصلے ہوں گے تو پھر تو لگتا یہی ہے کہ شخصیات کو سامنے رکھ کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ کس کو سائیڈ پہ کرنا ہے، کس کو سامنے لے کے آنا ہے. جب وہ یہ فیصلے ہوتے ہیں جو شخصیات کو سامنے رکھ کے فیصلے ہوں، وہ کبھی بھی 22 کروڑ 23 یا 25 کروڑ جتنے بھی پاکستان کے شہری ہیں وہ ان کو سرو نہیں کر سکتے. یہ بڑا امپورٹنٹ سمجھنے والی چیز ہے. جب چند لوگوں کو سامنے رکھ کے فیصلے کریں گے تو بھول جائیں کہ ان کے نتیجے میں کروڑوں لوگوں کے لیے کوئی خیر ہوگی. یہ چند لوگوں کی اس کے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے یا ان کی منشا کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق فیصلے ہیں. اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ پھر ہمارے سامنے ہوگا. نصر ملک صاحب، کیا ہم کچھ نام بھی گردش کرتے رہے آج، کچھ اس میں ہمارے میڈیا کے ساتھیوں ہی کے نام ہیں. آپ کو کوئی لگ رہا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں پھر نصر میڈیا؟ اللہ ملک صاحب نے مجھے بتایا کہ میرا نام بھی آ رہا ہے. ملک صاحب ابھی خود آپ سے کنفرم ملک صاحب کا نام میرا نہیں خیال. نہیں، ملک صاحب نے میرا نام بتایا. میرا آپ کا نام آپ کا تو آ نہیں سکتا. نہیں ملک صاحب، ملک صاحب کا آئے گا تو میرا نہیں خیال کہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. بٹ ملک صاحب آپ خود بہتر طور پہ بتا دیں. نہیں، میں عطر کاظمی صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں اور جینوئن جرنلسٹ سمجھتا ہوں. اختلافات ہمارے درمیان ہوتے رہتے ہیں. اگر ان کا نام بھی آ جائے تو میرے لیے سب سے زیادہ قابل قبول ہوگا. مسئلہ پتہ کیا اس وقت درپیش ہے جو جی تو میرے خیال میں جو ہمیں مسئلہ درپیش ہے، جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی شخص یا کوئی سیاسی جماعت فیصلوں کو نہیں مانتی، تو پھر شاید ہم اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں کہ یہاں کوئی بھی نہیں مانتا. یعنی صاحب کا اگر دور حکومت لے لیں کے زمانے میں، آپ کو یاد ہوگا ایک جو ہے وہ بہت بڑا ایشو آیا ان کے معاملے خصوصی کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا میں نے خود چیک کر لیا ہے، یہ معاملہ کوئی اس میں کوئی ایسی شکایت نہیں ہے. انہوں نے کورٹ کو بھیجنا یا احتساب کو بھیجنا بھی گوارا نہیں کیا. کون سے ہمارے معاملے ہاں خصوصی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ذرا حکمران روشنی ڈالیں نا ملک صاحب. میرا ندیم بابر صاحب کے شاید وہ ذکر کر رہے ہیں. میں عرض کر دیتا ہوں، جب جو ہے وہ ان کے کا ایشو ان کے سامنے آیا تھا تو تب ان کے اوپر بڑی سٹوری بھی ہوئی، بڑے ان کے احساسوں کے حوالے سے بڑا شور بھی تحقیقات کروانی بھی انہوں نے گوارا جی تو انہوں نے گوارا نہیں کی. میں نہیں کہتا کے اوپر جو سٹوری ہوئی، یہ جو خبریں آئی وہ درست ہیں، لیکن قانونی تقاضے تو یہ تھے کہ پرائم منسٹر کہتے میرا کوئی لینا دینا نہیں اس سے. عدالت جانے، احتساب کا نظام جانے، اس ملک کے اندر احتساب کا نظام ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی شخص بھی یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کی پارٹی اس کے دوستوں کا احتساب ہو. جس کا ذکر آج صاحب علیم خان کا بار بار ذکر کرتے ہیں، ان کی گاڑی لے کے میں سفر کیا کرتا تھا، یہ سب کیا کرتے تھے نا ان کی گاڑیاں لے کے. ان کے اخراجات جو علیم خان صاحب کہتے ہیں کہ میں کچن کا خرچہ بھی میں دیتا تھا، یہ آپ اور میں یا عطر کاظمی صاحب تو نہیں لیتے تھے. یہ جو لوگ دعوے دار ہیں کہ ہم نے ان کے ممبران پورے کرنے کے لیے پیسے خرچ کیے، یہ خان صاحب کے لیے کیے جاتے تھے. اس لیے یہ جو عجیب و غریب قسم کی منطق اس ملک میں بیان کی جاتی ہے، جو قطعاً یعنی برداشت کرنے کا بھی مشکل ہو جاتی ہے کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تو ووٹ خریدے گئے. بھائی جب چودھری سرور پنجاب سے سینیٹر بنے تھے، آپ کے پاس ووٹ نہیں تھے، لوگوں نے خدمت خلق کے لیے آپ کو ووٹ دے دیے تھے. جب آپ نے بلوچستان کی حکومت گرائی تھی تو کیا فی سبیل اللہ آپ کو لوگوں نے آ کے اپنی پارٹی وفاداریاں بدل لی تھی؟ جب پنجاب کے اندر آپ لوگوں کی وفاداریاں بدل رہے تھے، جہانگیر خان ترین صاحب کی معاونت آپ کو حاصل تھی، تو اس وقت کیا تھا؟ یہ المیہ اس ملک کا یہ ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے وہ جو چاہتا ہے اپوزیشن میں جا کے اس کا کچھ رویہ اور ہوتا ہے. میں اس بات کو مانتا ہوں سیاسی جماعتوں میں یہ خرابیاں ہیں اور کسی ایک میں نہیں ہیں.
सब में हैं, اور لندن بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرے, دبئی بیٹھ کے فیصلہ کرے, پارٹی کے فیصلے ہیں. بھائی اگر پھر تاریخ میں ماضی میں چلے جائے نا, آپ نے 99 میں نواز شریف کو پاکستان سے جس طریقے سے گرفتار کیا, جس طریقے سے اس کا اقتدار ختم کیا, جس طریقے سے اس کے کاروبار کو آپ نے بند کیا, جس طریقے سے اس کے اوپر پابندیاں لگی, جس طریقے سے ملک سے اس کو باہر جانا پڑا, اپنے دونوں بچوں کو باہر لے جا کر کاروبار اس لیے شروع کروانا پڑا کہ آپ نے اس کے تمام راستے بند کر دیے تھے. اس کو معاشی طور پہ آپ کمزور کرنا چاہتے تھے, آپ اس کو معاشی طور پہ زیرو کر کے ملکی سیاست سے نکالنا چاہتے تھے. تو اپنے بچوں کو لے کے باہر چلا گیا, اس نے وہاں جا کے کاروبار شروع کر لیا. اگر آج بھی اگر آپ نے فیصلے میرٹ پہ کیے ہوں, آپ نے صحیح طریقے سے سیاست سے نواز شریف کو نکالا ہو, تو آج سعودی عرب بیٹھ کے یا دبئی بیٹھ کے فیصلے نہ کرے, وہ پاکستان بیٹھ کے فیصلے کرے. یہ آپ نے تب آپ نے اہم جوڑ نقطہ کیا اٹھا دیا establishment ہے, کے اور ساتھ. جنرل صاحب یہاں پہ موجود ہیں. سو لیٹس ٹیک اٹ اوور دیئر. جنرل صاحب, یہ اعتراض بنتا نہیں ہے اکارڈنگ ٹو ملک صاحب کہ ہم یہ کہیں کہ فیصلے کہاں ہو رہے ہیں, جب آپ کی سرکمسٹانسز ایسی ہیں کہ آپ پش کرے ہیں اپنے لیڈرز کو کہ وہ پاکستان میں نہ رہ سکے, یا ان کو سپیس نہ مل سکے, یا ان کا نام بھی نہ لیا جا سکے. یور ٹیک آن دیٹ. دیکھیے ملک صاحب کی رائے بڑی محترم ہے میرے لیے, لیکن ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہے. جب آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ کسی چیز کو بھی بحث کرنا شروع کریں گے تو پھر شاید آرگومنٹس ہمارے صحیح نہیں ہوں گے. کم از کم میرا نقطہ نظر یہ ہے. 99 میں نواز شریف صاحب کیوں باہر گیا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, باقاعدہ ایک معاہدہ تھا, سزا ہوئی, جو کچھ بھی ہوا بڑے انفارچونیٹ سرکمسٹانسز تھے جس میں سب کچھ ہوا, لیکن ہوا تو نا کچھ نواز شریف صاحب نے بھی کیا, کچھ آگے سے بھی ہوا. یہ رد عمل تو یہ تو حقائق ہیں یہ ہمارے. اب بھی جب یہ میاں صاحب باہر تشریف لے گئے ہیں تو باقاعدہ عدالتوں سے یہ بھی یاد ہے کہ کہا گیا کہ بھئی آپ گارنٹی دیں گے کل تک کیا میاں صاحب زندہ رہیں گے, خدا نہ خواستہ سوائے اللہ کے اور گارنٹی کون دے سکتا ہے. اللہ میاں صاحب کو صحت دے, خیر سے رکھے. اس میں بات یہ کہ ہر چیز ایک کانٹیکسٹ ہے. اس میں جو بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ ہم کیوں اپنی عدالتوں کا حکامات ماننے سے انکاری ہیں. یہ جہاں تک ملک صاحب کی بات صحیح ہے کہ بھئی ہم ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق ہی فیصلے چاہتا ہے, ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق ہی عدالتیں چاہتا ہے, ہر شخص, ہر جو پارٹی ہے, ہر جو سی لیڈرشپ ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق ہی ججز کے رویے چاہتی ہے. تو یہ تو بدقسمتی سے ہمارا ایک ہے مسئلہ. یہ اب یہ جو جس سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیے عدالت عظمیٰ کا بڑا باقاعدہ حکم تھا, اور آج کی جو حکومت ہے اس نے اس کا حکم ماننے سے جس کی انکار کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. میں پہلے بھی کسی پروگرام میں یہ بات کرتا, دیکھیے پاکستان کو اگر آپ نے ترقی کے راہ پہ لے کے جانا تو ہم بہت ساری چیزیں لازمی ہیں. جب یہ بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے, اس کا ایک بہت بڑا عنصر اس بات پہ منحصر ہے کہ کیا آپ کی عدالتیں اسٹیبل ہیں, اسٹیبل فیصلے دے رہی ہیں, کیا وہ ڈائنامک ہیں, کیا وہ رسپانسو ہیں, کیا وہ چیلنجز کو سمجھ کے اس مطابق فیصلے کر رہی ہیں. اگر آپ کا جواب اس میں ہاں میں ہوگا تو دنیا آپ کے پاس آئے گی. لیکن آپ جب سمجھتے ہیں کہ آپ کا نظام عدل ہی ان سارے سوالوں کا جواب دینے سے قاصر ہے, تو پھر جو فورن انویسٹر باہر سے آئے گا وہ بہت ساری گارنٹیز مانگتا ہے پاکستان کے اندر. جس طرح پاکستان سے اگر باہر جائیں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم خود ہی تو اپنے پاؤں میں کلہاڑی مار رہے ہیں نا, کوئی باہر سے تو نہیں آ رہا ہمیں کام کرنے کے لیے. ہم خود ہی کر رہے ہیں, چاہے ایک آدمی کر رہا ہے یا دوسرا آدمی کر رہا ہے, نام لیے بغیر. ہر ایک مت کم از کم اس تمام میں تو اللہ کا فضل ہے کہ سب کا ایک ایک رویہ رہا ہے یہ اس میں. تو اس لیے ہمیں اس سے آگے نکل کے بات کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے فیصلے ہیں پاکستان میں ہونے چاہیے, نمبر ایک. نمبر دو, دیکھیے آپس میں صلاح مشورہ سیاسی لیڈر کرتے رہتے ہیں, بالکل ٹھیک ہونے چاہیے یہ, لیکن جب پاکستانی قسمت کے بارے میں فیصلے ہو رہے ہیں تو کیا میں یہ پوچھنے کی جسارت کرنا مجھے ہونی چاہیے نا کہ بھئی یہ جو 25 کروڑ عوام بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی تو کوئی اس میں سٹیک ہے نا, ان سے پوچھ لیں, پھر جو مرضی فیصلے کریں آپ. جب یہ ایک رائے دے دیں اپنی بیلٹ کے ذریعے, کسی ایک محترم شخصیت ایک پارٹی کو یا دوسری پارٹی کو اپنے مرضی کے مطابق وہ پاور میں لانا چاہیں, پھر جو فیصلے کریں پاکستان کے لیے بہتر ہے. آج جو بھی فیصلے آپ باہر کریں گے, ہم بہت بات کرتے ہیں میثاق کی جمہوریت ہوا تھا, اس کا اشر کیا ہمارے سامنے ہے یہ. اس لیے میری ذاتی نقطہ میرا یہ ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے, اور نمبر ایک. نمبر دو, پاکستان کے عوام سے پوچھ کے فیصلے ہونے چاہیے. اب تو پارلیمنٹ بھی ہے, جیسا مطلب کہہ رہے تھے, پارلیمنٹ سے پوچھنا کسی طریقے سے ہم شاید کچھ بہتر صورتحال نکل ہے ان کو, اس کو بھی تو ہم اجتماعی دانش سمجھتے ہیں نا, اپنی ہونی بھی چاہیے ہماری. رائٹ. سو پارلیمنٹ کا اس میں رول ہونا چاہیے, عوام کا اس میں رول ہونا چاہیے. ہم ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد اگین جیسا میں نے شروع میں کہا
کہ مشکلات بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں پی ٹی آئی کے لیے, ان کے چیئرمین کے لیے. کہتے ہیں کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی, لیکن کیا کیا ایگزیکٹلی ہونے جا رہا ہے, اسپیشلی خیبر پختونخوا میں رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. سربراہ تحریک انصاف کے لیے سیاسی مشکلات بڑھتی نظر آ رہی ہیں, اور حال ہی میں ان کے پرانے ساتھی پرویز خٹک کا ان کے خلاف ایک بیان سیاسی مشکلات میں مزید اضافے کی خبر دیتا ہے. دوسری جانب سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کا جو بیان ہے اس میں انہوں نے 9 مئی کے واقعات کا ذمہ دار سربراہ تحریک انصاف کو ڈائریکٹلی قرار دیا ہے. ایک نجی ٹی وی کو ٹیلی فون پر انٹرویو میں پرویز خٹک کا کہنا تھا, یہ دعویٰ کرا ہے نجی ٹی وی کی, انہوں نے کہا ہے کہ تصادم کی سیاست نہیں چل سکتی, نہ ہٹلر کی ناقصی فورس کا وقت ہے, کسی شو کوز نوٹس کو خاطر میں نہیں لاتا, سرکاری ملازم نہیں کہ شو کوز نوٹس جاری ہوا, قومی اداروں کی بے حرمتی ہماری سیاست کا محور نہیں, عدم تشدد اور امن کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں. کھو کمانڈر ہاؤس, قلعہ بالا حصار سمیت فوجی تنصیبات پر حملہ منظم ایجنڈے کے تحت ہوا. سربراہ تحریک انصاف نے پارٹی قیادت کو اعتماد میں لینے کے بجائے صرف چند افراد کے ساتھ مشاورت کی. سربراہ تحریک انصاف کو ہمیشہ مثبت سوچ کا درس دیا, لیکن ان کے عزائم کچھ اور تھے. معاشی بحران کی ذمہ داری سابق حکمرانوں پر ہے, تصادم کی سیاست نہ ہوتی تو ملک درست نہج پر ہوتا. عطا کاظمی صاحب, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس اسٹیٹمنٹ؟ دیکھیں, اب تصادم کی صورتحال اگر نہ ہوتی تو ملک بہتر حالت میں ہوتا, تو یہ کس نے تصادم نہیں کرنا تھا؟ سیاستدانوں نے کوئی حل نکالنا تھا نا. تصادم کیا ہے اس وقت پاکستان کے اندر؟ سیاسی نوعیت کا تصادم ہے. ابھی خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم بیٹھ کے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کچھ عرصہ پہلے بھی اس چیز کے اوپر بات چیت ہو سکتی تھی, بہت سارے مسائل ہیں جو آپ بہتر طریقے سے حل کر سکتے تھے. ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ اپنی ذات سے آگے کوئی نہیں جاتا. جو میں نے عرض کی نا, وہ کسی پارٹی اسپیسیفک بات میں نے نہیں کی. جب خان صاحب کا دور حکومت تھا اس وقت اگر آپ مثال لے لیں, ابھی وہ بہت سارے بتاتے ہیں کہ یہ چیز بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی, وہ چیز بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی, وہ کسی اور کے کہنے پہ ہوتا تھا, وہ اس کے کہنے پہ ہوتا تھا, وہ خود ابھی وہ مانتے ہیں, یہ کہتے ہیں. اور اس وقت جو ہمارے دوست حکمراں ہیں وہ ہمیں اس وقت ایک بات بار بار کہتے تھے کہ وہ تو ہائیبریڈ نظام ہے, وہ تو ہائیبریڈ تھا, وہ تو 1 پیج ہے, اور وہ ہے اور وہ ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ جو کر رہے ہیں تو یہ آج سے 3 سال بعد کیا یہ کہیں گے کہ یہ ساری چیزیں ہم کر رہے تھے؟ تو ایشو یہ ہے کہ یہ اپنے مسائل خود حل نہیں کرتے, اور اس میں اپنی ذات سے آگے نہیں سوچتے. آپ کو تھوڑا سا اپنی ذات سے آگے سوچنا پڑے گا. فیکٹ کہ ان کے قریبی ساتھی, اور پرویز خٹک صاحب کے بارے میں ابھی سے نہیں, ہم کب سے سن رہے ہیں کہ کوئی ایشوز ہیں, پرابلمز ہیں. جس تک حکومت بنی تھی اس وقت بھی جب وہ ڈیفینس منسٹر بنے, یہ خیال تھا کہ شاید وہ چیف منسٹر بنیں گے, 2/3 ملی تھی ان کی, وہ چیف منسٹر تھے, لیکن وہ معاملات نظر آ رہے تھے. اب اگر وہ اوپنلی بول رہے ہیں, اس سے پہلے کیوں نہیں نظر آیا چیئرمین کو کہ کون ان کے خلاف ہے, کون ان کے ساتھ ہے؟ اچھا, یہ جو سارے جن کو ابھی چیئرمین کے اندر برائیاں نظر آ رہی ہیں, ان کو کیوں نہیں پہلے کوئی برائی نظر آئی؟ ان کو بھی پہلے کیوں پہلے ان کی میٹنگز کے اندر انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ ابھی یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہے اور وہ ہے, کہ ان میں یہ بھی برائی ہے, وہ بھی برائی ہے, یہ بھی اس نے ٹھیک نہیں کہا. 9 مئی کا ذمہ دار ہے وہ. ہاں, تو یہ تو آپ اس کو کیا کر رہے تھے؟ دیکھیں 9 مئی کے ذمہ دار جو بھی ہیں ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. نہ قابل قبول ہے, نہ قابل برداشت ہے, قابل مذمت ہے. لیکن 9 مئی کی اگر پلاننگ میں کھٹک صاحب بھی نہیں تھے, علی زیدی بھی نہیں تھے, فواد چودھری بھی نہیں تھے, مراد راش بھی نہیں تھے, ساری سینئر قیادت نہیں تھی, تو پھر وہ کس کے ساتھ کر رہے تھے؟ تو اور یہ جو سارے دوست اب بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے کیوں نہیں انہوں نے بتایا؟ پہلے بتا دیتے نا. بات تو یہ ہے کہ آپ پہلے بتاتے اگر آپ کا یہ اصولی موقف. اس لیے یہ اصولی موقف نہیں لگتا یہ ہے کہ بدلتی سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے لوگ اپنے اپنے موقف اپنا رہے ہیں اور اپنی راہیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اسی کی ایک کڑی مجھے لگتی ہے. رائٹ. جنرل صاحب, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اب خیبر پختونخوا میں بھی یا ابھی تک شاید پی ٹی آئی اس طریقے سے نہیں ٹوٹی جیسے کہ ہم نے پنجاب میں دیکھا, لیکن اب یہ خیبر پختونخوا میں بھی ایسا ہوگا؟ دیکھیں, یہ پہلا قطرہ تو ثابت ہو گئے. پرویز خٹک صاحب بھی شاید دوسرا تیسرا قطرہ ہیں, لیکن خٹک صاحب کی پہلے بھی سیاست کو اتنی زیادہ مضبوط بنیادوں پر یا اصولی بنیادوں پر نہیں ہوا کرتی تھی. جب تک وہ چیف منسٹر تھے تو بڑا اچھا تھا, اس کے بعد کافی معاملات ہم نے دیکھے. پھر انہوں نے
اپنا تقریباً میرا خیال ہے سارے خاندان کسی نہ کسی طریقے سے پارٹی ٹکٹ دلوا کے الیکٹ کروا لیا تھا. اب وہ کوئی نئی دیکھ رہے ہیں، چراگاہیں دیکھ رہے ہیں. یہ تو المیہ ہے ہماری سیاست کا. المیہ یہ نہیں ہے کہ انڈیویجول ایک پارٹی ہے یا دوسری پارٹی ہے. آف کورس 9 مئی کے جو بھی جن لوگوں نے بھی کیا، جنہوں نے کروایا، جو بھی ہوا کہا، ان کو سزا ملنے کا اس کے بارے میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. ان کو سزا بھی ملنی چاہیے، سخت سزا ملنی چاہیے، کیونکہ اٹس اے براڈ شیم ٹو پاکستان. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ بتائیے ہماری سیاست کن اصولی بنیادوں پر کھڑی ہے؟ آج بھی اگر آپ دیکھیے تو شخصیت پرستی ہے نا ہمارے ہاں. ایک جماعت کو لے لیجئے، دوسری کو لے لیجئے، تیسری کو لے لیجئے. وہ ایک اپنے قائد کی تعریفیں کرتا ہوا نہیں تھکتا کہ انہوں نے سب کچھ آسمان سے تارے توڑ کے لے کے آ گئے تھے، باقی زمین پہ آ کے گر گئے، کوئی دائیں میں لے گیا کوئی، چاہے وہ ایک پارٹی ہے چاہے دوسری پارٹی ہے. تو اصول تو ہے کوئی نہیں، نہ ہی کوئی جو ہے ہمارے اپنے جو سیاستدان ہیں ان میں سے زیادہ تر کی جڑیں عوام میں اتنی مضبوط ہیں کہ وہ اپنے مضبوطی پاؤں پہ کھڑے ہوں. اس لیے جب تک ہم اس سارے گھر دھندے سے باہر نہیں نکلیں گے اور اپنی سیاست کو اصولوں کو بنیاد پہ استوار نہیں ہوں گے اور پارٹی کے اندر جو ہے اپنی الیکشنز ہو کر جمہوریت نہیں ہوگی، تو اس قسم کی چیزیں ہوتے رہیں گی. پہلی دفعہ تو نہیں ہوا نا، کبھی کاف لیگ بن جاتی ہے، کبھی کنونشن مسلم لیگ بن جاتی ہے، کبھی کچھ بن جاتا ہے، کبھی کچھ بن جاتا ہے، پیٹروٹس آ جاتے ہیں سامنے آپ کے. یہ تو پھر مسئلے ہیں پاکستان کے، پاکستان کی سیاست کے. اور جب تک یہ مسئلے رہیں گے پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلٹی اور وجوہات بھی ہیں، لیکن یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ وجہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ممبر کو توڑنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں ہمارے. تو جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی جو ماحول ہمارا لوگ جو کہ سینئر لیڈرشپ ہے وہ کپڑے جھاڑ کے سائڈ پہ نہیں ہو سکتی، ان کو بھی جواب دینا ہوگا. پتہ چلنا چاہیے ایگزیکٹلی کون کون کدھر کدھر ملوث تھا. ہاؤ کین یو ناؤ جسٹ سے کہ ہم شامل نہیں تھے، بس باقی لوگ شامل تھے. جی فریحہ ایگزیکٹلی. آپ یا ایک دفعہ کی بات تو نہیں ہے نا. خٹک صاحب کو تو آج یہ بات یاد ہے جب سے یہ معاملات تو بگڑنا شروع ہوا، آج سے سال 1.5 سال پہلے سے. اس وقت یہ کام کھڑے تھے، اس وقت تو بڑے باقاعدہ بڑے بیان دیا کرتے تھے کہ خان صاحب کو ہاتھ نہیں لگائے گا تو ہم یہ کر دیں گے. لیکن جنرل صاحب لاٹ آف پیپل آر سیئنگ کہ ہم کوشش کرتے تھے بات کرنے کی، ہمیں دوبارہ میٹنگ پہ ہی نہیں بلایا جاتا تھا. تو بھائی اگر پارٹی سے اس کو علیحدہ ہو جاتے ہیں نا، اس وقت اعلان کر دیتے کہ ہم نہیں اب رہنا چاہتے ساتھ پارٹی کے، علیحدہ ہو جاتے. رائٹ، ٹھیک اصولی بات تو یہ ہے نا جی. ٹھیک. اگر اجازت دیں ترجمان تحریک انصاف نے جو جواب دیا ہے پرویز خٹک صاحب کے الزامات پر، لیٹس ہیو اے لک. اور جب جواب دیا تو اٹ مینس کہ کنفرمڈ ہے کہ یہ بات پرویز خٹک صاحب نے کہی. جواب یہ ہے کہ پرویز خٹک چیئرمین پی ٹی آئی کو 9 مئی کے واقعات کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں جو سراسر جھوٹ اور بے بنیاد ہے. پرویز خٹک بطور صوبائی صدر پارٹی کے تمام فیصلوں میں مکمل طور پر شریک ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں تھے. انہیں پریس کانفرنس کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کے فیصلے غلط نظر آنے لگے. اگر پرویز خٹک کو پارٹی کے کیے ہوئے فیصلوں سے اختلاف تھا تو اسی وقت عہدے اور پارٹی رکنیت سے مستعفی کیوں نہیں ہوئے؟ کیا وجہ ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے 9 مئی کا انتظار کیا؟ ملک صاحب what do you think؟ دیکھیں پہلی بات تو بڑی کلیئر ہے کہ پرویز خٹک صاحب پرانے سیاسی کھلاڑی ہیں، پیپلز پارٹی میں رہے ہیں. محمود خان ان کے وزیر اعلیٰ تھے. جب صاحب نے پرویز خٹک صاحب کو انکار کیا تھا تو پھر انہوں نے اپنے گروپ کو جو ہے یہ کہا کہ پر واضح کر دیں کہ یہ میرا گروپ تب پی ٹی آئی کے ساتھ رہے گا اگر وزیر اعلیٰ ہماری مرضی کا ہوگا. تو محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے پرویز خٹک صاحب کے کوٹے میں سے. پہلی بات. دوسری بات یہ جتنے لوگ وہاں پہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے جو بڑے پرانے سیاسی کارکن تھے، اعظم سواتی ہوں، پرویز خٹک ہوں، ترکئی ہوں، لیاقت ترکئی ہوں، یہ سارے لوگ جو تھے یہ مختلف سیاسی جماعتوں میں رہے ہیں اور وہاں کے بڑے پلیئر سمجھے جاتے تھے. ان کو کوئی ٹھنڈے پیٹوں نہیں لیا تھا بلکہ اسی لیے لیا تھا پارٹی کے اندر کہ یہ پارٹی کی یہ مضبوطی کا باعث بنے تھے. دوسری بات جو بات کہہ رہے ہیں یا ان کے ترجمان جو بات کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب رابطے میں تھے، اس میں کوئی شک نہیں. پرویز خٹک صاحب رابطے میں تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ملاقاتیں کر رہے تھے، کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم جو ایک ذہن سازی کر رہے ہیں، جو اگریشن ہم دے رہے ہیں سوسائٹی کو، جو غصہ دلا رہے ہیں اپنے کارکنوں کو، یہ نقصان دہ ثابت ہوگا. اس وقت کی بات مان رہے تھے. اس وقت علی میر گنڈا پور صاحب وہاں سے ان کی بات مانی جاتی تھی، وہاں سے علی محمد خان کی بات مانی جاتی تھی، وہاں سے مراد سعید کی بات مانی جاتی تھی، وہاں سے وہ جو کیا نام ہے ان کے شہرزاد آفریدی، ان کی بات مانی جاتی تھی. یہ جو پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ تھے جو یہ سمجھ بیٹھے تھے، جن کا رویہ
کاظمی صاحب مجھ سے شاید اختلاف اس بات پہ نہ کریں، میں نے اپنی جرنلزم کی پوری جتنی میں نے کام کیا ہے اس میں اتنا جلدی کسی کو بگڑتے، اکڑ میں آتے، رونق کے ساتھ بات کرتے کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کو نہیں دیکھا جتنے لیڈرز پاکستان تحریک انصاف کے بگڑ گئے تھے. یعنی آپ کی طرف انگلی اٹھا کے بات کرنا، چور ڈاکو کہنا ہر بندے کو. اور یہ جو آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز تھی یا پریس کانفرنس تھی اس میں آپ ایک جملہ اگر اس پہ آپ غور کریں کہ ذہنی طور پہ لوگوں کو اس طرف لگایا گیا، ان کو ذہنی طور پہ فوج کے خلاف بغاوت پر اکسایا گیا. یہ ایک ایسی سو ملک صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج خٹک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین سوللی رسپانسبل ہیں تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یو آلسو اگری ود ہم؟ میں کہتا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں خٹک صاحب. میں اس بات کا بھی گواہ ہوں، خٹک صاحب جو ہیں وہ بار بار ان کو سمجھاتے رہے کہ حضور یہ راستہ تصادم کا راستہ، ان کو باقاعدہ منظم منصوبے بندے سے ان کو تیار کیا گیا ان کو. رائٹ، سو یو کین سرٹنلی ریسپونڈ. نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹو بی آنیسٹ اقتدار میں آ کے ہم نے دیکھا کہ ان کے بہت سارے جو لیڈران تھے وہ اپنے آپ کو سپر سٹار سمجھنا شروع ہو گئے تھے. جس طرح خان صاحب کی تو چلے ایک سٹار ویلیو ہے دنیا میں، ان کو جانتے تھے لوگ، وہ سارے یہ سمجھتے تھے. بلکہ میں ان کے ایم این اے کی آپ کو بات بتاؤں، وہ ان کے ایم این اے نے مجھ سے گلہ کیا ایک دن کہ مجھے اتوار والے دن میرے حلقے سے کسی نے کال کر دی. تو آگے سے میں نے ان کو کہا کہ میں اب اتوار والے دن بھی تم لوگ کے کام کرتا رہوں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اس طرح کے کردار تھے. یہ میں ابھی نام نہیں لوں گا، ابھی وہ خان صاحب کے ساتھ نہیں، میں نام نہیں لوں گا، ابھی ساتھ نہیں ہے وہ. پر میں نے مطلب یہ میں نے خود نوٹ کیا، بہت سارے لوگ ان کے تھے ایسے. لیکن جو یہ بات ہے نا کہ بیچ میں اداروں کو گھسیٹنا، ذہن سازی کرنا. ایک بات سن لیں ملک صاحب کی. جی ملک صاحب. ایک خاتون وزیر تھی، وہ کہا کرتی تھی کہ میں امریکہ سے لے کے چین تک میں نے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں، آپ مجھے ٹاک شو میں بلا لیتے ہیں، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، دنیا بھر کے معاملات میں دیکھتی ہوں. یعنی اس حد تک رونق تھی ان کے دماغ کے اندر. تو دیکھیں پھر سیاست اس طرح تو نہیں چلتی ہے نا. آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، لوگوں کو بتانا پڑتا ہے، لوگوں کو آن بورڈ رکھنا پڑتا ہے کسی بھی جماعت کے اندر. دیکھیں یہ اور جماعتوں کے اندر بھی کچھ ایسے کردار ہوتے ہیں، کچھ بڑے اچھے کردار لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ سے جو ان کا ٹوٹلی طریقہ کار بدل جاتا ہے جو ہی وہ اقتدار میں آتے ہیں. تو یہ آپ ڈار صاحب کو ہی آپ دیکھ لیں، لندن میں یہ کتنے اچھے طریقے سے لوگوں سے بات چیت کرتے تھے، جب سے ادھر آئیں یہ صحافیوں کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں. باقاعدہ طور پہ ایک صحافی کے ساتھ اس دن جو واقعہ پیش آیا، کیا اس طرح کا واقعہ پیش آنا ہمارے چینل کے آپ کے چینل کے ساتھ، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، کیا یہ سیاستدانوں کا یہ رویہ مناسب ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات کہ جو اداروں کو بیچ میں گھسیٹنا، ان کے خلاف ذہن سازی کرنا، 3 سال پی ڈی ایم نے ذہن سازی کی ہے، زہر اگلا ہے اداروں کے خلاف، عوام کے دلوں میں نفرت بھری ہے کہ یہ سلیکٹرز ہیں، یہ اس کو لے کے آئے ہیں، انہوں نے مینڈیٹ چرایا ہے. 3 سال باہر سے بیٹھ کے جواب مانگتے تھے، نام لے لے کے آپ کو جواب دینا پڑے گا، اس ملک کی جو خرابیاں ذمہ دار تم ہو، نام لے لے کے ایک ایک عہدے کا نام لے لے کے 3 سال. یہ جو بلاول آپ کے وزیر خارجہ ہیں، یہ سلیکٹر ٹرم اور سلیکٹڈ یہ انہوں نے پارلیمنٹ میں متعارف کرائی تھی. اسی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے ہمارے شہداء کی، ہمارے غازیوں کی جس طرح توہین کی گئی، 71 کے جنگ کی، 65 کی جنگ کی، کس معزز شخصیت نے کی تھی؟ یہ سارے سیاستدانوں نے ذہن سازی کی ہے. یہی تو المیہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سیاسی میدان میں رکھیں، اگر آپ سے سیاست نہیں سنبھالی جاتی تو پھر آپ نہ کریں سیاست. دیکھیں ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہو، اس چیز میں ہو، اس چیز میں ہو، لیکن عام زندگی، عام بندے کی زندگی کو بہتر کرنے سے کوئی بھی ان کو نہیں روکتا. سو جنرل صاحب یہ اہم بات ہے جو ابھی کاظمی صاحب نے کی. اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ کیوں ڈیسائیڈ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے یا فوج نے کہ ہم نے نیوٹرلی رہنا ہے. You can never make everyone happy. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ دیر سے ہوا لیکن فیصلہ یہ بالکل صحیح ہے کہ افواج پاکستان جو اپنے کام سے کام رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، ہمیں ان کو وہاں پہ رہنے دینا چاہیے. لیکن ٹریجڈی یہ ہے نا کہ افواج پاکستان کے ایکٹیو سپورٹ کے بغیر، ابھی آپ دیکھیے کہ جب یہ نئی ایک کونسل بنی ہے ہماری SIFC ہے، پتہ میں بھول جاؤں گا نہ، تو اس میں بھی چیف آرمی سٹاف کو بچوانا پڑا. اس میں بھی آپ کو دیکھیے کہ بہت سارے جو آرمی از ناؤ دی فلکرم جو اس میں کام کر رہی ہے اس میں. جی اب بھی یہ جو پرائم منسٹر نے خود کہا کہ بھی آرمی چیف نے بہت سارے ممالک میں ہماری مدد کی ہے، جہاں پہ جب یہ ہمارا جو IMF کو مسئلہ چلا ہوا تھا. کرنی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمیں سیاستدانوں کو خود یہ بات سمجھنی ہوگی
کہ جب ہم اس قسم کے کام خود نہیں کر سکیں گے تو کسی کو کرنے ہیں. پاکستان کی بہتری کے لیے جو شخص بھی کام کرے گا ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہونا چاہیے یہ. اور اس لیے جس طرح بھی اتھری بات کر رہے تھے, ہم سارے مل کے بات کر رہے ہیں, افواج پاکستان کو جان بوجھ کے گھسیٹنا, اپنی ناکامیوں کا ملبہ افواج پاکستان پہ ڈالنا, اور ہر وہ چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے غلط ہو گئی, بجائے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کے ان کو ملبہ آپ کبھی کسی ایک آرمی شخصیت پر ڈال دیں, کوئی دوسرے میں ڈال دیں, رائٹ. اس سے آپ اپنا بھی بھلا نہیں کر رہے, ملک کا بھلا بھی نہیں کر رہے. Absolutely, آگے اجازت. ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دیکھیں, خان صاحب کے دور میں بھی اس وقت کے آرمی چیف بہت سارے جو معاشی معاملات تھے اس میں ہیلپ کرتے تھے, اور اس وقت تعریفیں ہوتی تھی, بعد میں اچانک جو ہے وہ برے ہو گئے. تو یہ سیاستدان, میں نے وہ میٹنگ اٹینڈ کی ہے جہاں پہ آرمی چیف اس وقت یہ کہتے تھے کہ بھائی پیسے لانے کے لیے کیا کیا ہیلپ کرنی پڑتی تھی. سو بٹ ملک صاحب یہ بتا دیں جانے سے پہلے کہ کون ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں, کوئی ایک تو نام بتا دیں. میرے خیال میں مختلف ناموں پر غور ہو رہا ہے. ناصر کھوسا صاحب کا نام بھی چلا, گور اعجاز صاحب کا نام بھی چلا, محسن بیگ صاحب کا نام بھی چلا, کافی نام ڈسکس کیے جا رہے ہیں, لیکن کوشش شاید اس بات یہ ہو رہی ہے, نجم سیٹھی صاحب کا نام بھی چلا, لیکن میرے خیال میں اس بار کوشش اس بات کی ہے کہ کوئی پولیٹیکل فگر نہ ہو, اور کوشش یہ کی جائے کہ آؤٹ آف پالیٹکس ہوں اور جن کے اوپر کوئی بہت زیادہ اعتراضات نہ کیے جا سکیں. میرے خیال میں اس بارے میں غور ہو رہا ہے. پھر سندھ سے کچھ پرسنالٹیز کے نام سامنے آ رہے ہیں, لیکن مسئلہ وہی ہے. دیکھیں, ہمیں کیئر ٹیکر بنانے میں جو ہے یہ کم از کم اعتماد کی فضا بننی چاہیے کہ لوگ اس کے اوپر ٹرسٹ کریں. لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ جیت گئے تو بہت اچھے, ہار گئے تو پینچر لگ گئے. یہ اس سوچ سے ہمیں نکلنا ہوگا. رائٹ. تھینک یو سو مچ ایٹلبرٹ فار بینگ آن دا پروگرام. کیئر ٹیکر ناموں کے اوپر یقیناً مشاورت ضرور ہو رہی ہے, لیکن ابھی تک کوئی نام حتمی نہیں ہے. بہت سارے نام جو آپ سنیں گے وہ فلوٹ کیے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ جسٹ ٹو ٹیل دی ادر پیپل کہ ہم بھی شاید اس لسٹ میں شامل ہیں. سو اس سے کوئی بھی بات حتمی طور پر نہیں کی جا سکتی. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.